बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, 27 रजबुल मुरज्जब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमुल हुज़्न गुज़रता है, वाक़या ताइफ़ गुज़रता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हैं जब सर लामकां से तलब होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूए मुंतहा की जानिब सफ़र फरमाते हैं, बुर्राक़ के ज़रिए जाते हैं और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि पाक है वो ज़ात जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम से बैतुल मक़दस तक सफ़र कराया और फिर सातों आसमानों की सैर कराई। और जिस वक्त ये वाक़या मेराज रोनमा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जब इस वाक़े का ज़िक्र करते हैं तो हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब मिलता है, क्योंकि आप सबसे पहले इस वाक़े की तस्दीक़ फरमाते हैं। और यही वो रात है, यही वो सफ़र है जब मुसलमानों को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिलता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा दीनी स्कॉलर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, शब मेराज आज की ये मुबारक रात और मेराजुन नबी की जो सादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई, रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होना, सातों आसमान की सैर के बाद, यानी जहाँ फ़रिश्तों के भी पर जलने लगते हैं, उस हद से आगे जाना, क्या फरमाते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नहायत उम्दा मगर इख्तिसार के साथ अपने सरनामे में इस पूरे वाक़े की खुसूसियत को कि ये कि बंद किया है अपनी गुफ्तगू में। मैं वहीं से इस्तिफ़ादा करता हूँ। देखिए, बुनियादी बात ये कि इसमें 2 मराहिल हैं। ये वाक़या हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी ख़त्मी मर्तबत के तख़स्सुसात का आइनादार है। किसी और को ये मर्तबा, ये मकाम नसीब नहीं हुआ। इसीलिए वो जो कहा गया है ना कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ा दारी आँच खूबां हमादारन तो तन्हा दारी। सुभान अल्लाह। इसमें जो आपने अभी फरमाया, और ये कुरान है कि हमने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, ये सफ़र इसरा कहलाता है और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा का सफ़र महराज है। 2 मराहिल। और ज़रा नुक्ता देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बराह रास्त सिदरतुल मुंतहा पर ले जा सकते थे ना, लेकिन सुने ये चीज़ हमारे दर्स के लिए है कि आप वहाँ गए और फिर सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। सुबह में आके एक वाक़े का ज़िक्र आपने हल्का सा किया है। सुबह में आके जब आपने लोगों को बताया कि एक रात में ये सफ़र हुआ है तो हैरान हुए और कुछ लोग सवालात की तरफ आ गए, निशानियाँ पूछने लगे मस्जिद अक्सा की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा का कभी सफ़र नहीं किया था। और जिन लोगों ने किया था उन्होंने पूछा कि किस तरफ है मिंबर और किस तरफ है वज़ू खाना और किस तरफ है दूसरी यानी दर। तो आपने जब बता दिया तो वह हैरत में पड़ गए। तो आपने कहा ठहरो। रास्ते में एक कारवां मिला था जिसका एक ऊँट खो गया था। मैंने ये बताया था कि ऊँट कहाँ है, उस कारवां को आने दो तो और तस्दीक हो जाएगी। ये बातें हो रही थी तो किसी ने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस महफिल में नहीं थे। किसी ने जाके कहा कि कैफियत ये है, लोग सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। तो आपने वहाँ कहा था कि हुजूर फरमा रहे हैं कि वहाँ गए थे, तो किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है, मैं तस्दीक करता हूँ कि वो सच्चे हैं। यहाँ से सिद्दीक़ियत की बात आती है। और जिस तरह आपने फरमाया कि नमाज़ों का तोहफ़ा भी यहाँ है, और अहम तरीन बात यह है कि क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये मकाम जो मुख्तसर तरीन है उसका इशारा हुआ है। और दूसरी बात जो है सिदरतुल मुंतहा, जैसा कि आपने कहा पर जलते हैं, वहाँ हज़रत जिब्रील भी रुक गए। तो ये मकाम देखिए, हम कलामी का शरफ़ हज़रत मूसा को मिला था, लेकिन सिर्फ वो कलाम था। यहाँ कलाम के साथ क़याम भी है, नज़ारा भी है और मुलाकात भी है। तो ये जो एक चीज़ है, नुक्ता, वो बहुत अहम है समझने का, ख़ास तौर से क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि ये अरब की पुरानी रिवायत थी। कौस कहते हैं कमान को, कौसैन तस्निया हो जाता है, 2 कमानें। तो पहले ये होता था कि जब बहुत ज़्यादा तनाज़ा हो जाता था
اور دو قبائل ملنے کی کیفیت میں ہوتی تھی تو اپنا اپنا سردار اپنا اپنا قوس لے آتا تھا, دونوں ملا کے تیر چلاتے تھے. اس کا مطلب ہم سب ایک ہیں, ہم دونوں ایک ہیں قبائل, کوئی فرق نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے یہی ایڈیم استعمال کر کے قاب قوسین او ادنا, ہم دونوں ایک ہیں, او ادنا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں جو تمہیں نصیب نہیں ہوتا تھا. واہ سبحان اللہ سر. اور آپ دیکھیں کہ عقل پہلے زمانے میں حیران رہ جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر یعنی ساتوں آسمانوں کی سیر کی, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب سر سائنسی ایجادات کے بعد لوگوں کی سمجھ میں مطلب یہ آتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے عقل مانتی ہے اس بات کو کہ بالکل ایک فزیکل جرنی بھی ہے جو کہ کیا گیا اور ہر طریقے سے ممکن سفر ہے. پھر براق جیسی سواری جو کبھی کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی. بہرحال ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوریز پہ. رحمتوں اور برکتوں کی رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام, مختلف مقامات پر پرنور محافل کا انعقاد. کراچی سمیت سندھ بھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات. وزیر تعلیم سندھ کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول حالی پوتا کا دورہ. طلباء کو نقل کرانے پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر, 3 ایکسٹرنلز اور 1 انٹرنل سمیت 5 افسران معطل. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کا تمام عملہ کاپی کرانے کے لیے رکھا گیا ہے. اربوں ڈالر کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجنے کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ نے 8 سال بعد فیصلہ سنا دیا. خرانی اینڈ کالیا اسکینڈل کے تمام ملزمان بری. 2011 میں بینکنگ کورٹ نے 8 ملزمان کو بری کیا تھا جسے FIA کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے سندھ میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل. 15 رکنی ٹاسک فورس کی سربراہی سیکرٹری داخلہ کریں گے. کمیٹی منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کرنے والے افراد کو گرفتار کرے گی. نیشنل ٹاسک فورس ہر 15 روز بعد کارکردگی رپورٹ ارسال کرے گی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہر میں قائم مزید غیر قانونی مارکیٹس اور دکانوں کو گرانے کا فیصلہ. KMC کا 1955 دکانیں توڑنے کا پلان. دکانداروں کا احتجاج, کہتے ہیں ہر ماہ دکانوں کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں KMC ناانصافی کر رہی ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار احمد زئی صاحب, ایجوکیشنسٹ ہیں اور بہت گہرا مطالعہ ہے خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. اور آج جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, کچھ اور گفتگو کرنا چاہیں گے. سر معراج النبی کا یہ واقعہ جب پیش آیا اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک تو شیب ابی طالب, پھر عام الحزن اور پھر واقعہ طائف, ان تمام مراحل سے گزر کے, ان تمام چیزوں سے گزر کے افسردہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں سر؟ صحیح فرمایا آپ نے. یہ عام الحزن کہلاتا ہے, یعنی حزن والا سال. اس میں حضرت یعنی ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ خدیجہ الکبریٰ, تو ان دونوں کا جب وصال ہوا تو کیفیت ایسی ہی تھی. تو پھر نوازا اللہ رب العزت نے, یہ اس کی عطا کا ایک انداز ہے. اور بالکل آپ نے بھی فرمایا تھا کہ آج کے عہد میں جب کہ خاصی آگے سائنس کی ترقی ہو گئی ہے, اب اس تناظر میں دیکھیں تو کیا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے, پہلی بات تو قرآن آگے ہے, سائنس پیچھے. بے شک سر, بے شک. سر ایمان جو ہے نا سر وہ پختہ اور ایک ہے. سائنس ایوری ڈے چینجنگ چیز ہے, آج کچھ ہے, کل کچھ, پرسوں کچھ اور ہو جائے گی. بالکل. انسان کا ایمان اس کی پیدائش سے لے کے یا مطلب سر وہ تو ایک پختہ بالکل ایک جگہ رہتا ہے. بالکل. تو تمام چیزیں عقل کے دلائل کے اوپر دی جاتی ہیں, یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن سر ایمان تو ایک جگہ. بالکل بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. دیکھیے عقل جو ہے وہ دلیل چاہتی ہے اور اس کے لیے استقرا یا استخراج, انڈکشن یا جیسے کہیں ڈیڈکشن, یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں.
یہ چیزیں حسیات کتابیں ہیں، حسیات، لیکن جہاں حسیات کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی شروع ہوتی ہے، وہی ایمان کی بات ہے، وہ جو آپ نے کہا آمنا و صدقنا، بے شک وہ پھر مانتا اندھے کے خدا کو کیوں کر، اقبال نے جو کہا نا وہ اس لیے۔ اب میں عرض کروں کہ اس میں جو آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا کہ براق برق سے بنا ہے، بجلی، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے برق سفر کرتی ہے۔ اب یہ براق کا تو ایک علامت، آپ کے یہاں آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے، جو جب چاہتا ہے آگ کو کہتا ہے جلاؤ، جب چاہتا ہے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ بے شک یہ جو کیفیت ہے، اس میں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے کہ بظاہر وقت پر قدرت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس معجزے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں، وقت پر بھی تھم جاتا ہے وہ، پھر جب دوبارہ ہم ٹک ٹک کے لیے کہتے ہیں تو گھڑی چل پڑتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ سارے زمانوں کی اور آسمانوں کی سیر کر لی، انبیاء کی امامت کر لی اور اللہ کی زیارت کر لی، اور پھر اس کے بعد واپس آئے اور وہی پیغام پہنچایا۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے۔ سر یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو بستر گرم ہے، بالکل، اور کنڈی ہل رہی، اور جو کنڈی ہے وہ ہل رہی ہے، بالکل، تو مطلب وقت تھم گیا تھا، اللہ تعالیٰ قادر ہے وقت کو تھام اس سکتا کی ہے۔ تو کیفیت ایسی ہے کہ آپ اگر آؤٹ آف کراچی جائیں، مری جائیں، لاہور اسلام آباد جائیں، اور آپ اپنے جو کلاک ہے اس کے سیل نکال دیں، تو جب واپس آئیں گے 4 سے 8 واپس لگائیں گے تو وہیں سے وقت شروع ہوگا، وہاں آ کے تھم گیا ہے۔ جب آپ سیل ڈالیں گے تو وہ ٹک ٹک شروع ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے وقت کو تھما کر یہ بتایا کہ اس پر بھی اللہ رب العزت کو قدرت حاصل ہے۔ اچھا سر، واقعہ معراج، اس رات نمازیں جو فرض ہوئیں مسلمانوں پہ ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی کہ ان میں کچھ تخفیف کی جائے، نمازوں کو کم کیا جائے، تو پھر رسول اللہ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو بالآخر 5 نمازوں کو فرض فرمایا۔ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، اور پھر یہ کہ ایک نبی کے کہنے سے ہی، رسول کے کہنے سے ہی آپ بار بار جا رہے تھے، پھر بھی انہوں نے کہا 5 میں بھی تخفیف کرا لیں، تو آپ نے کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ تخفیف ہو چکی۔ تو یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العزت آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے کم کر رہے ہیں، اور ایک آپ اللہ رب العزت کی قدرت کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہاں تھم جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ 5 وقت کی نماز بھی شاید کسی وقت مسلمانوں پر کرا ہو، تو اس لیے تخفیف۔ لیکن اب جب آپ آ کر ٹھہر گئے ہیں تو ذرا سوچئے کہ 5 وقت کی نمازوں میں بار بار یاد دلانا کہ رب کون ہے، یہ ہے نقطہ۔ اور اس میں ایک اور بات جلدی سے عرض کر دوں کہ ہمیشہ وہ ابھی آپ نے عقل کی بات کی ہے، دیکھیے عقل جو ہے وہ منسلک ہے، اس کا انسلاک ہے ذہن اور دماغ سے، اور ایمان کا انسلاک تعلق جو ہے وہ دل سے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ بالکل، اب ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہی عموماً رہتے ہیں، ایمان کو کبھی بھی عقل کے پیمانے پہ ناپا نہیں جاتا، نہیں جا سکتا، لیکن آپ یہاں دیکھیے کہ ذہن اوپر ہے، دماغ اوپر ہے، دل نیچے۔ سجدے میں جب آپ بار بار رکعتوں میں جا رہے ہیں تو اب یہاں دماغ نیچے ہے اور دل اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو کیفیت ہے یہ ہے نماز کی خوبی کی بات۔ بہت خوب۔ انوار صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں مزید جو ہم نے سٹوریز دکھائی تھیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور جیسا کہ کراچی اور سندھ بھر میں اس وقت 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ویورز، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اب کچھ بات کرنا چاہیں گے، کراچی سمیت سندھ بھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سکولز میں جہاں سینٹرز موجود ہیں، ایکسٹرنلز موجود ہیں، انٹرنلز موجود ہیں، ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں، لیکن وہاں پہ بھی
نقل کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. اور آج کل کے دور میں جب ہر شخص کے پاس، ہر طالب علم کے پاس موبائل فون موجود ہے، کمیونیکیشنز کے مینز موجود ہیں. پہلے زمانے میں جس طرح نقل کی جاتی تھی، مختلف چیزیں لے کے لوگ سینٹر میں جایا کرتے تھے، اب نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی پھروں کی ضرورت ہے، نہ کسی کارتوس کی ضرورت ہے، بلکہ اگر کسی بھی طالب علم کے جیب میں موبائل ہے اور اس کی ہینڈز فری اس کے کانوں سے کنیکٹڈ ہے تو پھر نقل کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. آج وزیر تعلیم سندھ نے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول حالی پوتا کا دورہ کیا، جہاں پہ تقریباً 5 کے قریب ایکسٹرنلز اور 1 انٹرنل اور ساتھ ہی ساتھ ہیڈ ماسٹر بھی، یہ تمام افراد ملوث پائے گئے نقل کرانے میں، اور جس وجہ سے ان افراد کو معطل بھی کیا گیا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انوار احمد زئی صاحب. سر، تعلیمی نظام ہمارا اور خاص طور پہ امتحانات، میٹرک کے امتحانات جنہیں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی میٹرک کے امتحان میں پوزیشن حاصل کرتا ہے تو کسی بھی قومی نیشنل کے فرنٹ پیج پہ اس کی تصویر آتی ہے. اور اتنے اہم امتحانات میں اس وقت جس طرح سے مختلف اسکولز میں نقل کرائی جاتی ہے منظم طریقے سے، سر باقاعدہ ریٹ طے کیے جاتے ہیں، ہر پیپر کے پیسے لیے جاتے ہیں، انٹرنلز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، ایکسٹرنلز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جہاں اب وہ صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. امتحان جو ہیں وہ مذاق ہو گئے، مافیا کے حوالے ہو گئے. ایک پورا نظام اگر یہاں امتحان لینے کا ہے تو ایک پورا نظام وہاں نقل کرانے کا ہے. ان دونوں نظاموں کے درمیان تصادم چل رہا ہے. اور بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مراکز کچھ بھی ہوں لیکن وہ پیسہ بنانے کے ٹھکانے ہو گئے، استثناء اپنی جگہ، لیکن پیسے بنانے کے ٹھکانے ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ سارے لوگ، آج وزیر تعلیم نے جس کا اشارہ آپ نے فرمایا ابھی ان کے وزٹ کا، اس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 3 اہم چیزیں کہی ہیں. پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس میں صرف طلبہ ہی نہیں ملوث ہیں، ان کے والدین بھی اور اساتذہ بھی شامل ہیں، اس لیے ان کا بھی ازالہ کرنا پڑے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بورڈز میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے. اب صورت یہ جب بن گئی سامنے کہ آپ امتحان کرا نہیں پا رہے ہیں تو اسے ٹھیک کیسے کریں؟ پچھلے دنوں آپ نے خبر چلائی اور پڑھی کہ وہ بڑے بڑے مراکز بنا کے اور گراؤنڈ میں اور اس میں کھلے میدانوں میں، وہ بھی ناقابل عمل تجویز تھی اور پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے چلی گئی. لیکن یہاں جب یہ صورت نظر آ رہی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب امتحان نہیں ہے، ایک انداز ہے کہ چلے جائیں. تو اس میں جو ذہین اور پڑھنے والے بچے ہیں ان کی حوصلہ شکنی، اور وہ جو کسی نہ کسی طرح رابطہ کر کے پیسہ دے کے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، وہ پھر پوزیشن لیتے ہیں، یہ زیادہ خراب بات ہے فرسٹریشن کی طرف لانے کے لیے. اب میں 2 باتیں بہت نازک سی آپ سے شیئر کرتا ہوں. کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے اسباب تلاش کیے جاتے ہیں کہ بیماری ہوئی کیسے، اور اگر وہ بیماری ہوئی ہے تو اس کو پھر کیسے اس سے نمٹا جائے. ذرا سے مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ نقل کا جو بھی اس وقت انداز ہے. اچھا سر، یہاں پہ ہم چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار احمد زئی صاحب، ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایک عرصے تک میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کے چیئرمین رہ چکے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ نقل کے طریقے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. اب جس طرح پہلے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ پھرے تیار کرتے تھے اور مختلف کاغذ پہ لکھ کے، کوئی اپنے باکسز پہ لکھ رہا ہوتا تھا، کہیں کوئی لکھ رہا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی کتابیں کیز اندر لے جا کے نقل کی جاتی تھی. اب سر صرف ایک موبائل فون پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد اس پہ تمام سوالات بھی بتا دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوابات بھی موبائل فون پر آ جاتے ہیں. کیسے روک تھام ممکن ہے؟ جی اب تو موبائل کے علاوہ گھڑیاں آ گئی نا اس طرح کی. یہ پابندی لگی تھی کہ موبائل اگر ہے تو اسے امتحان ہال میں جانے سے پہلے لے لیا جائے اور اس پر نمبر لکھ کر رکھ دیا جائے، جب واپس آئے تو پھر اسے دے دیں. وہ انتظام بھی اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے جو انویجیلیشن کا کام کر رہے ہیں یا نگرانی کا کام کر رہے ہیں. اگر وہ ملوث ہوں اور وہ ان کے اعلی کار بن جائیں
تو پھر یہ طریقہ نہیں رہتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں جو آ رہی ہیں وہاں اتنے موبائل رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کو تو چھوڑیے, اب تو پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے نا. 3 دن سے مسلسل یہ اطلاع مل رہی ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ انٹیریئر میں تو خیر پہلے بھی خاصی بری بات تھی, انداز تھا, لیکن اب تو کل کی خبر جو یہاں کی کراچی کی ہے وہ امپرسونیشن سے لے کے اور نقل مافیا کے حاوی ہو جانے تک کی کیفیت کو سامنے, اس سے پہلے اتنا برا حال کراچی کا نہیں رہا ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا اس بیماری کی جڑ پر آ جائیں, سبب پر آ جائیں, تاکہ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ کیسے اس کے اوپر قابو پایا جائے. وہ یہ ہے کہ آپ درمیان سے دیکھ رہے ہیں کہ مرض کیا ہے, بیماری کیا ہے. ابتدا سے دیکھیے کہ کیا آپ کے اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے, استاد حاضر ہیں, طلبہ حاضر ہیں, کورس کی تکمیل ہو رہی ہے, کسی نے جانچا سال کے دوران امتحان سے پہلے اینول انسپیکشن کی روایت ختم ہو گئی, یعنی سرپرائز وزٹ کی, تو کوئی جانچے تو صحیح, پوچھے پہلے کہ کتنا نصاب ہوا اور اسے ریپیٹ کیا گیا یا نہیں, اور نہیں تو کیوں. پھر ایکسٹرا کلاسز کا یا ان چیزوں کا اہتمام. جب اکوپڈ ہوگا بچہ تو وہ پھر کم سے کم نقل کی طرف جائے گا, لیکن خالی ہوگا تو پھر ہاتھ پاؤں مارے گا نا. آپ نے اسے رنگ میں پھینک دیا ہے تو روپ پکڑ کے ریویو فاؤل کرے گا نا. ایک تو یہ ہے. اچھا انوار صاحب, پرچے آؤٹ ہونے کا جو رواج ہے وہ تو آج سے نہیں ہے سر. مطلب آج سے ہم 20 سال 30 سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت بھی پرچے آؤٹ ہوا کرتے تھے. بورڈ کے جو پرنٹنگ پریس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے, وہاں سے بھی پرچے آؤٹ ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ پرچہ نکل کر آیا ہے اور پرچہ ایک رات پہلے آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر پرچہ یعنی نکلنے کے بعد پوسٹ پون کیا گیا ہے, جب 1 گھنٹہ پہلے پرچہ جو ہے نا وہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ یہ پرچہ تو رات آؤٹ ہو چکا ہے. تو سر مطلب کہا یہ جاتا تھا ہمارے زمانے میں کہ 2 یا 3 پرچے چھاپے جاتے ہیں اور ٹیبولیٹ کر کے اس میں سے ایک پرچہ دیا جاتا ہے, لیکن شاید اب وہ پریکٹسز نہیں کی جاتی. اب تو سمپلی ایک ہی پرچہ بنتا ہے جو کہ اگر رات میں آؤٹ ہو بھی جائے تو وہی دے دیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ ہیئر سے پر نہیں جائیں. وہ جو پہلے 3 پرچوں کا معاملہ تھا, اے بی سی کے, اے نکالتے ہیں بی نکال, جو پرچہ امتحان ہال میں تقسیم ہو رہا ہے وہ اصل پرچہ ہے. اے بی سی کا مطلب میں واضح کرتا ہوں کہ 3 پیپر بنوائے جاتے تھے اور 9 بجے کے بعد ماڈریٹر ان 3 پیپرز میں سے ایک پیپر بناتا تھا, تو 3 کا 1 ہو جاتا تھا. یہ میں بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کئی برس تک ایک پرچہ بھی انٹر کا آؤٹ نہیں ہوا. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ گرفت تھی. ہم اس کی ترسیل کا ایک طریقہ رکھتے تھے, اب وہ ترسیل کا طریقہ پیچھے چلا گیا ہے. ترسیل کا یہ تھا کہ گلشن حدید میں اگر ہمیں بھیجنا ہے پرچہ تو ہم 40 منٹ پہلے نکالتے تھے, اور ناظم آباد میں ہے تو ہم 15 منٹ پہلے نکالتے تھے. اب ہم سارے کے سارے 40 منٹ پہلے نکالیں گے تو یہ تو ہوگا, یہ رسک تو ہے. لیکن پرچہ آؤٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پرچہ آؤٹ ہونا کہتے کسے ہیں. اگر پرچہ امتحان کے ہال میں تقسیم ہونے کے 10-15 منٹ بعد کسی کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس میں بورڈ سے زیادہ اس امتحانی مرکز کی بات ہے. اب غالباً یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جہاں تک حیدرآباد کا تعلق ہے, میں اس بات کو باشگاف کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہر سینٹر کا نمبر لکھا ہوا ہے تاکہ وہ آؤٹ ہو تو پتہ چل جائے کس سینٹر سے ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اقدام اس وقت ہوتے ہیں جب کہ لوگ اخلاص کے ساتھ اسے ختم کرنا چاہیں. جس طرح میں نے بھی عرض کیا کہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں. سر پرنٹنگ پریس سے بھی پرچے آؤٹ ہوتے ہیں جہاں یہ چھاپے جاتے ہیں, پرچہ ایک رات پہلے بھی آؤٹ ہوتا ہے. ان 3 پیپرز میں سے بھی ایک پیپر آؤٹ ہوتے ہیں. مطلب سر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. جس وقت یہ پرچے آؤٹ ہوتے ہیں, پرچے آؤٹ کرنے والے جو مافیا کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس میں سے 35% پیپر بھی لگ جائے گا تو وہ اس کے پیسے چارج کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر 35% پرچہ لگنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ 3 میں سے ظاہر سی بات ہے اگر 3 پرچے ہیں اس کو ماڈریٹ کر کے ایک پرچہ بنایا جا رہا ہے تو جس استاد نے یہ پرچے دیے ہیں وہی پہلے آؤٹ کر دیتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے سر کہ 100% پرچہ ایک رات پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے.
وہاں سے اگر بچ بھی جائے تو صبح کے وقت اگر ایک طالب علم کو 1 گھنٹہ پہلے بھی پرچہ مل جاتا ہے، پہلے جس وقت، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، جہاں سے یہ ترسیل شروع ہوئی 1 گھنٹہ پہلے اگر یہ پرچہ آپ کے بورڈ سے نکلا ہے اور جس وقت وہاں سے نکلا ہے اسی وقت اس کی تصویریں واٹس ایپ ہو گئیں، تو ود ان اے منٹ جو ہے نا یہ تمام گروپوں پہ تمام جگہ موجود ہوگا. اور 1 گھنٹہ پہلے اگر کسی طالب علم کو پرچہ مل جائے جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتا ہو تو پھر میرے خیال میں اس کے لیے پرچہ کرنا مشکل نہیں رہ جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اس کی کاپیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا. سر پہلے فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پہ بھی پرچے آؤٹ ہوتے تھے. زیادہ تر سورس پرچے آؤٹ ہونے کی جو جہاں سے ملا کرتے تھے پرچے وہ فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں ہوا کرتے. بالکل. لیکن فوٹو تجزیہ کرنے ہم بیٹھے ہیں نا, ہم گراؤنڈ ریئلٹی, یعنی اس سے تو مفر ہی نہیں ہے کہ یہ خرابیاں ہیں اور پیپر آؤٹ ہونے کی شکایتیں ہیں اور اخبار میں بھی آ رہی ہیں, یہ اپنی جگہ. لیکن وضاحت میں صرف ایک چیز دیکھیے, جہاں تک انٹیریئر کے امتحانی مراکز میں پرچوں کی ترسیل کی بات ہے تو وہ پہلے ہی سے چھپ کے اور بینک کے ذریعے جاتے ہیں, تو یہاں بھی خاصا 3 دن 4 دن کا وقت ہوتا ہے اور 3-4 دن کم نہیں ہوتے اگر مافیا کام کر رہا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ہے پرچے کے آؤٹ ہونے کی بات. لیکن کراچی کا جہاں تک تعلق ہے یہ صبح میں تقسیم ہوتے ہیں اور اس دوران میں کہ وہ سینٹر میں جائیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. سر اگر آپ انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں تو امپرسونیشن بہت ہوتی ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ امپرسونیشن ہوتی ہے. امپرسونیشن کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اگر میں مطلب پرچہ نہیں دے سکتا, میں اس قدر علم نہیں رکھ سکتا کہ میں جو ہوں ایک پرچے کو اچھی طرح دے سکوں یا پاس ہو سکوں, تو میں کسی ایسے ہونہار طالب علم کو جو مجھ سے پہلے اس کلاس سے گزر چکا ہو اسے میں اپنی جگہ پرچہ دینے کے لیے بیٹھا دوں گا. انٹیریئر سندھ میں یہ رواج بہت عام ہے. بڑے بڑے وڈیروں کے بچے جو ہیں نا وہ بیٹھ کے پرچہ نہیں دیتے, ان کی جگہ جو بالکل معمولی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کے ہونہار بچے ہوتے ہیں, وہ ان کی جگہ بیٹھ کے پرچہ دے رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ ایکسٹرنلز ہوتے ہیں کچھ جو کہ بورڈ کی جانب سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, کچھ انٹرنلز ہوتے ہیں جو کہ اسکول میں اپنے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہی انٹرنل کے طور پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. سر سرکاری اسکولوں میں تو اس وقت اساتذہ ہی موجود نہیں ہیں اور انویجیلیشن کے لیے جن لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ان کی کوئی خاص کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوتی اور روزانہ کی بنیاد کی اجرتوں پہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے. تو سر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ انویجیلیٹرز ہائر ہو رہے ہیں وہ کیسے ایمانداری کے ساتھ تمام بچوں سے پرچہ لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بات یہ ہے, بالکل یہ کوئی وکالت کی بات نہیں ہے, جو خرابی ہے وہ تو سامنے ہے نا. لیکن وضاحت کے لیے میں عرض کروں کہ انٹرنل سپرنٹینڈنٹ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ انٹرنل ہے, اور ایک اور باہر سے صرف انشور کرانے کے لیے کہ وہ پارٹی نہ بن جائے وہ بھیجا جاتا ہے. لیکن اگر دونوں پارٹی ہوں, پھر میں استثناء کی بات کر رہا ہوں, تو دونوں پارٹیز ہوں تو ایسی صورت میں آپ کس کی نگرانی کس کے ساتھ کریں گے؟ کیفیت تو یہ ہے. اس لیے اگر, اور جس طرح آپ نے اشارتاً کہا تھا کہ سینٹر بک جاتے ہیں, تو اب تو لوگوں نے کمائی کا ایک ذریعہ بنایا نا, سال میں پھٹی کٹتی ہے تو ایسے ہی سال میں ایک امتحان ہوتے ہیں, اور امتحان کے بعد یہ آپ نے کہا کہ وڈیرے کے بچے کی بجائے کوئی بھی بیٹھ جاتا ہے, وڈیرا ہو, صنعت کار ہو, کچھ بھی ہو جو پیسہ صرف کرے, لیکن وہ تو بیٹھنے کا سوال نہیں ہے. اب تو کاپی وہاں چلی جاتی ہے جہاں کوئی اور بیٹھا ہے, وہ مکمل کر کے اور پھر واپس آ رہی ہے. یہ شکایت بھی تو پرسوں ملی نا. جی جی. تو اس طرح کی چیزوں نے پورے عالم کو, معاملے کو گنجلک کر دیا, خراب کر دیا. میں جلدی سے ایک چیز اور اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا رزلٹ کیا آیا ہے. ان سب باتوں کے باوجود انٹر کا پری انجینئرنگ کا رزلٹ 36% ہے اور پری میڈیکل کا 32% ہے. میں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں. اور کامرس کا اور آرٹس کا 20% ہے. 80% بچے فیل ہو گئے اور کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے کہ کیا پوزیشن ہے. اور سرکاری کیفیت تو یہ ہے کہ سیکنڈری بورڈ میں 3 لاکھ بچے بیٹھتے ہیں, 70% امیدوار پرائیویٹ سیکٹر سے آتے ہیں, صرف 30% یہاں ہیں. اور جب رزلٹ آتا ہے تو 80-20 کا ریشو ہے, اور A1 گریڈ کا ریشو 95 اور 5 کا ہو جاتا ہے, اور پوزیشن 0 اور 100 کی. تو جب آپ کے سرکاری اسکولز کی کیفیت اتنی زیادہ نیچے چلی جائے تو پھر سودے کاری کے ایجنٹ تو
فوراً آ جائیں گے نا سامنے. تو یہ اور اس کا ایک سر زیادہ تر نقل کرانے کا رجحان بھی سرکاری اسکولوں میں ہی ملتا ہے, جہاں پہ جب ان پرائیویٹ اسکولز کے سینٹرز جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ پہلے سے والدین جا کے وہ سینٹرز دیکھتے ہیں, جو طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے, وہ کوئی نہ کوئی جا کے سیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے پرائیویٹ اسکولز جہاں کا معیار تعلیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ باقاعدہ خود ان سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساز باز کر کے پورے اسکول کو چیٹنگ کراتے ہیں تاکہ اسکول کا رزلٹ بہتر ہو سکے. ایسا ہی ہے, اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ اہم یہ فیصلہ رول ادا کرتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پرائیویٹ اسکولس میں سینٹر نہیں بنیں گے. 70% تو امیدوار وہاں سے آ رہے ہیں, سینٹر نہیں بنیں گے. وہاں بناتے ہیں کہ جناب وہ سرکاری اسکولس میں جہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, فرنیچر ٹوٹا ہوا ہے, پنکھے نہیں ہیں, کنیکشنز نہیں ہیں اور تحفظ نہیں, ان کو بنا لیتے ہیں. تو جب ان کو بنا لیتے ہیں تو وہاں پھر جو پرائیویٹ اسکولس وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاس کروانے میں یا پاس کرانے کی کوشش میں, اس لیے کہ ان کا تو ایڈمیشن کا دار و مدار ہی اس پر ہوتا ہے کہ کتنا % رزلٹ آیا. تو دیکھیے اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ حصے دار ہو جاتے ہیں اور آپ کے سرکاری اسکولس میں کوئی انتظام نہیں ہوتا. یہ سیکورٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, جو سیکورٹی پر لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس اعلی کار بن جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک بنیادی بات جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور یہ انجینئر, یا بیٹی نے ڈاکٹری کر لیا تو انجینئر ہوگا اس کا بھائی. اس کا نہیں ہے میتھ سے تعلق, بایولوجی جس کو آپ کرا رہے ہیں اس کا نہیں ہے میڈیکل سے تعلق, آپ نے پھینک دیا. تو جب پھینک دیا تو وہ یہی کرتا ہے یا کرتی ہے کہ آپ نے زبردستی یہ دلوا دیا, یہاں تک تو میں آ گیا یا آ گئی ہوں, باقی پھر میں کروں گا یا آپ کریں. تو یہ اچھا سر, یہ نقل تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں بڑے پیمانے پہ سر مارکس بھی چینج کیے جاتے ہیں اور پیسے بھی چلتے ہیں, پھر باقاعدہ ریٹ بنائے جاتے ہیں کہ اگر ایک سبجیکٹ میں پاس کروانا ہے تو کتنے پیسے ہوں گے, 2 سبجیکٹس میں اگر پاس کروانا ہے تو کتنے پیسے ہوں گے, A گریڈ چاہیے تو کتنے پیسے ہوں گے, A1 گریڈ چاہیے تو کتنے پیسے ہوں گے. سر کیسے ممکن ہوتا ہے, مطلب اگر کیا ہمارا جو امتحان لینے کا نظام ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ جو چاہے وہ پیسے کی بنیاد پہ آرام سے سودا کر کے A1 گریڈ حاصل کر سکتا ہے؟ آج ہی ایک اخبار کی سرخی ہے خاصی 4 کالم کی کہ ابھی سے امتحان کے رول نمبرز کلیکٹ کرنا مافیا نے شروع کر دیے ہیں کہ جن کو وہ اچھے نمبر دلوانا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب کیفیت یہ ہو کہ پہلے ہی سے یہ چیز تیار ہو جائے تو پھر تو باقی کاوشیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں نا. وہ لوگ, ذرا نوٹ کیجیے گا میرا یہ جملہ, وہ لوگ چاہے وہ بورڈ آف سیکنڈری یا انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہوں یا انویجیلیشن سے, دیکھیے ان کے پاس مین پاور تو نہیں ہے نا بورڈ کے پاس, وہ ٹیچرس ہی سے لیتے ہیں نا, انویجیلیٹر بھی وہی ہوتے ہیں, سی سی او بھی وہی ہوتے ہیں, ایگزامنر بھی وہی ہوتے ہیں, ہیڈ ایگزام. تو اگر یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کیفیت اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ لوگ استثناء کے ساتھ بورڈ کو انڈا سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ لیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ انوار مزئی صاحب, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, کوشش یہی رہی کہ آج ہم خاص طور پہ جو نقل کا رجحان کراچی میں اس وقت چل رہا ہے, سندھ بھر میں چل رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں پہ فلاز موجود ہیں, خاص طور پہ ایگزامینیشن سسٹم میں جو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اور پھر اب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے بھی اپنے امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے. اب میٹرک کے امتحانات کے بعد اب انٹر کے امتحانات لیے جائیں گے, اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس قدر واچ رکھا جاتا ہے, یہ جو بورڈز ہیں یہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اور آج کل کے دور میں جب جہاں یہ نقل کرنا آسان ہے وہیں پہ یہ چیزیں آؤٹ بھی ہوتی ہیں. میڈیا کا کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرے اور یہ تمام ایسے عناصر جو کالی بھیڑوں کا کام کر رہے ہیں ان سب کو بے نقاب کیا جائے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.